वर्ल्ड बैंक ओबामा के इकोनॉमिक काउंसिल के सदर जो रहे हैं, उसने कहा कि अगर अमेरिका कोरोना की आलमी वबा में अगर पाकिस्तान जैसे हम इकदाम करते तो $10 ट्रिलियन अमेरिका को बच जाते हैं। अमेरिका का जो नुकसान हुआ उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि $10 ट्रिलियन बच जाते अगर पाकिस्तान जैसे इकदाम होते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मतमली के ऊपर आपको याद होगा रोजाना सियासत की गई चीज, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सियासत करे तो इससे तो पाकिस्तान निकल ही नहीं सकता। अपोजिशन पार्टीज कह रही थी क्यों? क्योंकि हेल्थ सिस्टम ऐसे छोड़ के गए थे कि 35 40 साल हुकूमतों के बाद पेट भी खराब हो जाए तो बाहर इलाज करते हैं। तो ये अस्पताल थे आपके पास। जो मईशत थी वो तो आईसीयू में थी, आपने आईसीयू से निकाल के उसको इस्तेहकाम दिया तो ये समझ रहे थे कि मईशत भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन जो हिकमत अमली थी उसके ऊपर कल परसों CNN के ऊपर आपने देखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बयान आपने आपकी नजरों से गुजरा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बयान आपकी नजरों से गुजरे होंगे। चलो ये जो हमारा लिबरली करप्ट एक्ट है जो रोजाना यहाँ पे गुफ्तगू करता है, उससे उसको अगर हम बिल गेट्स का नाम ले लें कि बिल गेट्स ने पाकिस्तान की जो इक़दाम थी उसकी तारीफ कर दी तो शायद उनको समझ में आ जाए कि जिन चीजों के ऊपर आप तनकीद कर रहे थे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज पूरी दुनिया उसको सराह रही है। तो ये सोचे थे कि कोरोना की वबा से नहीं निकल पाएंगे और कामयाबी अल्लाह ने दी। फिर इसके बाद फेटअप की रजिस्ट्रेशन आई। अब फेटअप में हम क्यों थे? फेटअप में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हमने तो नहीं की, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग थी। हम ग्रे लिस्ट में गए थे, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना था, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी और मुल्क की मफाद की कानून साजी करनी थी। जब वो फेटअप वाला मौका आता है तो उसके ऊपर भी ये कहते हैं कि हम तब वोट करेंगे क्योंकि माशी इस्तेहकाम आपने हासिल कर लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोरोना की वबा पे आपने काबू पा लिया, आपने आपकी जो NCOC ने जो किरदार इसमें अदा किया पूरी कौम उसको अप्रिशिएट करती है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अमली थी उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो भी हो गया। अब आ जाता है मौका फेटअप की रजिस्ट्रेशन का। यहां से कहानी शुरू होती है और यहीं से आज मैं कौम को कहता हूं कि हमने असल सवाल के ऊपर आना है। ये रोजाना आके तमाशा लगेगा, असल सवाल क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन होनी थी तो इन्होंने क्या किया कि ये तहरीरी NRO मांगा, तहरीरी NRO इन्होंने कौमी असम्बली में मांगा कि हमें ये NRO दे दे तो मुल्क की मफाद की कानून साजी होगी, नहीं देंगे तो हम उसके खिलाफ वोट करेंगे। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे ब्लैक लिस्ट में भी जाता है जाए, लेकिन हमें ये तहरीरी NRO उन्होंने पेश किया कि ये दे दे। अब जब इससे इनकार हुआ तो यहां पे जमहूरियत के ऊपर भी बात है, यहां पे हुकूमत के ऊपर भी बात है, यहां पे अवाम गरीब और गुर्बत की बात वो बंदा कर रहा है, वो बंदा कर रहा है जिसको गरीब और गुर्बत से इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से है और दर्जन का आलू से है, इतना ही इनका ताल्लुक गरीब और गुर्बत से है। फिर नवाज शरीफ भी एक मफरूर, सर्टिफाइड ना अहल, सर्टिफाइड झूठा, सर्टिफाइड करप्ट, वो भी आ जाता है। इदारों के ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी, किसी और के बयानिए को भी प्रमोट कर रहा है। उससे मैं चंद सवाल करता हूं और बेस ये है, बेस क्या है कि जब पानामा लीक्स आया तो क्या पानामा लीक्स आप में से कोई सहाफी या मैं लेके आया था या इमरान खान लेके आया था? पानामा स्कैंडल दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल था और होता क्या उसके नतीजे में आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर खुद इस्तीफा देके घर चला जाता है, यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ता है, अपनी ही जुमात के लोग उनको कहते हैं कि रिजाइन कर दो। यहां पे ख्वाजा आसिफ जैसे इकामे वाले उठ के कहते हैं कि मियां साहब फिक्र ना करो लोग भूल जाएंगे। फिर उसके बाद स्पेन का वजीर भी चला जाता है। नवाज शरीफ अवामी दबाव को देखते हुए पार्लियामेंट आता है, कहते कि हुजूर ये है वो जरा है। फिर कतरी खत आता है, फिर झूठ पे झूठ आता है, उनको मौका मिलता है, रसीदें नहीं मिलती और उसके बाद वो नाअहल होता है। अब वो सब कुछ के ऊपर बात तो कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा कि जो पाकिस्तान को लूटा था, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, बाहर पैसा लेके गए थे, इसके ऊपर जवाब दे। एक मफरूर और इश्तियारियों का खानदान वो अगर सवाल करता है, मैं उनको जवाब दे के फिर मैं असल इशू के ऊपर आऊंगा।
لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ یہ بولو تم. حضور یہ ہے وہ ذرائع جھوٹ بولو پارلیمنٹ کے اندر تم. قطری خط پیش کرو تم. کیلیبری پورے پاکستانی قوم کو پتا ہے اس میں بھی تم. جعلسازی میں تم. کنویکٹ ہو جاؤ تم. ملک کو لوٹو تم. منی لانڈرنگ کرو تم. مفرور اور اشتیارو کا خاندان تمہارا. لیکن سوال بھی پوچھو تم. عجیب تماشا ہے. ملک کو بھی لوٹو, جھوٹ بھی بولو, کرپشن بھی کرو, رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جاؤ, پھر اس کے بعد سوال بھی اور چیخ و پکار بھی آپ کی سنائی دے. یہ نہیں ہوگا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ تحریر NRO انہوں نے کہا تھا نا, اصل ڈیبیٹ کی تھی کہ یہ نہیں ملا, پھر اس کے بعد چیخ و پکار شروع کر دیا. میں پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے اور حکومت سے یہ تحریر NRO مانگا جس سے انکار کیا گیا. آپ ذرا پول کر آئے آج ٹاک شوز میں, آپ ذرا سوال کریں کہ کیا پاکستانی قوم ان کو NRO دے گی؟ کیا پاکستانی قوم جو انہوں نے لوٹا ہے اور بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہے ان کو معافی دے گی؟ کیا جو فیک اکاؤنٹس کا زرداری کا کیس ہے, جو TTO کا کیس ہے, شہباز شریف کا, جو ان کے نواز شریف کے کیسز ہے, جو ان کے خاندان والی جعلسازی میں پکڑے گئے ہیں, کیا ان کے اوپر پاکستانی قوم ان کو معاف کرے گی؟ نہیں کرے گی. آپ قوم سے تو پوچھے. لیکن بحث کسی اور چیز کے اوپر ہو رہی ہے. تحریر NRO مانگا, نہیں مانا گیا. باہر آ کے اداروں کو نشانہ, عدالتوں کو نشانہ, حکومت کے اوپر بھی سوال, یہ چیزیں شروع ہو گئی. اب میں جو اہم ترین ایشوز ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں. ہمارے ملک کے اندر جس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, ایپری کی رپورٹ کل آئی ہے اور آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اس میں 4 چیزوں کے اوپر کس طرح انڈیا پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے. ایک ہمارے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو, دوسرا سی پیک کو, تیسرا سول انریسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, چوتھا کشمیر کے اوپر. ان چاروں چیزوں کے اوپر نہ صرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے, اور میں ایپری کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ چند دنوں سے انڈین میڈیا بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان کے اوپر وہ ایک پوری کمپین چلا رہے ہیں. ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ ہمارے لیے اہم یہ کہ عمران خان سے ان کو کیا گلا ہے. عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے اقوام متحدہ میں لڑا, اس کی پوری دنیا میں مثال, پوری تاریخ میں مثال نہیں ملتی. UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر 3 دفعہ جب عمران خان اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہیں اس کے بعد بحث ہوتی ہے, جو 54 سال نہیں ہوئی تھی, 1 سال کے اندر 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی, جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی جس انداز سے ترجمانی کی, جو پاکستان نے اپنی معاشی بحران سے نکل کے استحکام دیا, جو کرونا کی وبا پہ دنیا آج پاکستان کی مثالیں دے رہا ہے کہ کس طرح NCOC کا کردار اچھا رہا, پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی اچھی رہی اور پاکستان اس سے نکل آیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اندر ان کا کرونا میں دیکھے کہ کس طرح ان کی ہینڈلنگ رہی, کس طرح وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. دنیا کے اندر کس طرح انڈیا کو آج دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. جتنی رپورٹس آ رہے ہیں آپ دیکھیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو, مائنارٹیز کے اوپر کے ساتھ وہ جو کر رہے ہو, جو چیزیں ہو رہی ہے دنیا کے اندر, انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے جانا جانے لگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مودی کو اور ہندوتوا کی سوچ کو اور RSS کے فلسفے کو عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ نئے دور کا ہٹلر ہے, تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو پاکستان کا مقدمہ تھا وہ پہنچا, اور جو انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے دنیا کے اندر وہ مقدمہ پہنچا. اب یہ 2 اہم چیزیں, اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. ایپری کی رپورٹ دیکھ لیجئے, ایسے موقع پہ جو پرائم منسٹر کے عمران خان کے خلاف انڈیا نے کمپین شروع کی ہے یہاں پہ, اور ان کو مواد کیا مل رہا ہے, میں اس کے اوپر اب آتا ہوں. کیا ہے کہ اپنی کرپشن, یہ جو تحریر NRO مانگا تھا, ساری کہانی اس کی ہے, باقی خیر خیریت ہے. میں نے کہا نا کہ اتنا ہی تعلق ہے ان کو پاکستان کے غریب اور غربت سے جتنا کلو کا انڈوں سے ہوتا ہے اور درجن کا آلو سے ہوتا ہے, اتنا ہی تعلق ہے. ان کو کیا پتا
جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کیا فرزندی زرداری جمہوریت کی بات کرے گا کہ پرچی لہرا کے آ جائے اور کہے کہ میں کل سے اس پارٹی کا چیئرمین ہوں؟ اس طرح دنیا میں ہوتا ہی جمہوریت ہے؟ پھر ساری جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ان میں دیکھے کہ کسی نام بدل دو، ہر بندہ نام بدل کے قیادت لینا چاہ رہا ہے. اس طرح جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت میں آپ کو گراس روٹ لیول سے محنت کر کے عمران خان کی طرح 22 سالہ جدوجہد کے بعد کہ پہلے ایک سیٹ نہیں ملی، پھر ایک سیٹ ملی، پھر ایک صوبے میں حکومت ملی اور پاکستان کی سب سے بڑی تحریک کے نتیجے میں پرائم منسٹر بنے. اس طرح محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایشو سارا یہ ہے. اب اس سے ہو کیا رہا ہے؟ میں چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلا سوال یہ کہ کیا ایوان کے اندر آپ لوگوں نے تحریری NRO نہیں مانگا تھا؟ یہ تحریر NRO ہے، کیا آپ نے یہ نہیں مانگا تھا؟ اور اس تحریر NRO کو ماننے کا مطلب کہ جتنا TT سکینڈل، جتنا فیک اکاؤنٹس کے سکینڈل، جتنی منی لانڈرنگ، جتنی باہر جائیدادیں بنائی، وہ سب معاف کر دو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں مانا گیا. اور آپ آج سے جس طرح آپ روزانہ کہہ رہے کہ کل کو یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہ فلانے یہ کا، اسی طرح ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، ٹاک شوز کے اوپر آپ اس طرح پول کر رہے قوم سے پوچھیں. نمبر 1، کیا اس کے بعد آپ نہیں نکلے؟ نمبر 2، کیا جو آج آپ کا بیانیہ ہے کیا اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے؟ میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، میں ان کے اوپر فتوی نہیں لگا رہا، میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا آپ کے اس بیانیے سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان؟ اور اگر پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو کیا انڈیا کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، کہ آپ نے فیٹ اپ میں پاکستان کو بے شک بلیک لسٹ میں چلا جائے، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اس وقت دنیا میں کون پوری حد تک کمپین کر رہا ہے پاکستان کو فیٹ اپ بلیک لسٹ میں لے جانے کی؟ انڈیا کر رہا ہے. تو کیا آپ کی اس اقدام سے ان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ چوتھی چیز یہ کہ جب آپ نا اہل ہوئے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن کس طور پہ پیش کرنا ہے، کس طرح پیش کرنا ہے، یہ ہو رہا ہے نا بیسیکلی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپتمبر 2017 نا اہل ہو کے لندن جا چکا ہے، کسی لابنگ فرم سے ملاقات ہوئی؟ اور اگر ہوئی تو کیا اس میں یہ دو نکات تھے؟ نمبر 1 کہ کرپٹ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا، نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. کسی لابنگ فرم سے کیا ملاقات ہوئی؟ کسی اور ملک کے ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوئی؟ اور نمبر 2 کہ کیا پاکستان کی ریاستی اداروں، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا کرنا، کیا یہ دو نکات تھے؟ اس میں ڈسکشن ہوئی. پھر اس وقت انڈیا تو ایکٹیو ہے اور پاکستان کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلسل کامیابیاں مل رہی ہے. اور میں کل سے جو انڈین میڈیا نے کیا اس کے اوپر میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب انڈیا نے وہ سیول وار ڈکلیئر کر دی کراچی میں، تو جس انداز سے پاکستانی قوم نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ جس حد تک انڈیا کو جواب دیے، میں پوری قوم کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، میں اس کا جواب دوں، اور اسی نیریٹو کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ مودی کو گھر بلاؤ تم، سجن جندال سے بغیر ویزا کے مری بلا کے ملاقاتیں کرو تم، جواب میں ذاتی تعلقات کا راگ الاپو تم، کٹھمنڈو میں چھپ کے، برکادت کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، چھپ کے مودی سے ملاقاتیں کرو تم. اور آج جب پاکستان کا بہتر امیج جا رہا ہے تو اسی نیریٹو کو آگے لے کے جاؤ تم. اور انٹرنیشنل کورٹ میں جب پاکستان کلبھوشن کے مقابلے میں کیس لڑتا ہے تو جو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ نواز شریف کے بیان ہوتے ہیں. آپ فائدہ پہنچا رہے ہو کہ نقصان پہنچا رہے ہو؟ میں انہی دو نکات کے اوپر کہ جو انڈین، ایک تو جو رپورٹ آئی ہے اپری کی، اس کے اوپر پاکستانی قوم خود اس بیانیے کا مقابلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ سی پیک بھی آگے بڑھے گا. پاکستان نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، انشاءاللہ پاکستان اسی طرح امن سے جانا جائے گا، ٹیررزم نہیں ٹورزم سے جانے لگا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا.
پاکستانی قوم نے جس طرح کل انڈین میڈیا کے جو سیول وار انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کراچی میں، اس کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ اسی طرح مقابلہ کریں گے. لیکن میں اپوزیشن جماعتوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کرپشن جو آپ یہ چیز مانگ رہے ہو، باقی ساری باتیں فضول ہے، اس کے اوپر بحث ہی فضول ہے. یہ مانگ رہے ہو، یہ بالکل نہیں ہونا. پاکستانی قوم کو جو آپ نے لوٹا ہے، آپ اس کا حساب دو، آپ رسیدیں دکھاؤ، آپ سرٹیفائیڈ نہ اہل ہو، آپ وہ چیزیں کرو، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان اسی طرح آگے جائے گا. جو کشمیر کا مقدمہ عمران خان نے لڑا، جو پاکستان کا اصل بیانیہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جو دنیا آج پاکستان کو جس انداز سے دیکھتی ہے، جو انڈیا کو بھی نقاب کیا، جو انڈیا کے ٹیررزم کو بھی نقاب کیا، انشاءاللہ پاکستان معیشت کا استحکام کے بعد پاکستان ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ صحیح معنوں میں نہ صرف اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ انشاءاللہ سامنے آئے گا. شکریہ.